खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीटीवी उर्दू का लाइव प्रोग्राम शादी से पहले और शादी के बाद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैदराबाद के मशहूर मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब हुआ करते हैं। वो सवालात के जवाबात देते हैं आपके। खास तौर पर यह प्रोग्राम मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन जैसे अमराज का शिकार अफराद के लिए बनाया गया है और इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी का हमारे इस प्रोग्राम में क़दम मक़दम करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले और शादी के बाद का जो मकसद है वो मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमजोरी जैसे अमराज का शिकार अफराद को ऐसे अमराज से छुटकारा दिलाना है। डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी जो इस पेशे के माहिर समझे जाते हैं और उनकी यही काविश है कि किसी तरह ऐसे अमराज का शिकार अफराद को, खासतौर पर मर्द हजरात को जो मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन का शिकार हैं और इसकी वजह से उनकी जिंदगी पर जो असरात नमूदार होते हैं, इससे उनको किस तरह छुटकारा दिलाया जाए, इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को उन्होंने तजवीज़ किया है। और इस प्रोग्राम के तहत जो सवालात होते हैं वो सवालात भी जो हमें व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होते हैं या टेलीफोन के जरिए मौसूल होते हैं वो डॉक्टर साहब तक हम पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब वो ऐसे सवालात में से मुंतखब सवालात तजवीज़ करते हैं और इन्हीं सवालात को लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज भी हम इन्हीं ऐसे ही सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, तिब्बे यूनानी, जैसा कि इब्तिदा में भी, प्रोग्राम के इब्तिदा में भी बारहा आपने बताया कि तिब्बे यूनानी की इस कदर अहमियत का हामिल है, इसकी अहमियत कैसे शुरू हुई है और ये तिब्बे यूनानी की तारीख क्या है, इस हवाले से हम पहले भी कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन हमारे व्हाट्सएप के जो नाजरीन हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे सवालात भेजते हैं, उन्होंने एक सवाल हमसे किया है कि मौजूदा दौर में तिब्बे यूनानी कितनी अहमियत का हामिल है, क्या इस दौर में भी तिब्बे यूनानी की इफादियत अपनी जगह बरकरार है? ये उनका सवाल है और इस ताल्लुक से आपसे वजाहत चाहते हैं। नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, एक भाई का सवाल है, मौजूदा दौर में आजकल यानी कि मॉडर्न साइंस का दौर है, ये दौर में भी यूनानी की क्या फादियत है, क्या इसका दखल है मौजूदा दौर में इंसानियत के लिए, इसका भी कुछ जो है सो रूल है, अफादियत के लिए कोई रूल है या पिछले यानी कि पुराने ज़माने का जो सो तिब था, यानी कि कदीम ज़माने का तिब था, ये कदीम होकर रह गया, क्या अभी इसको इस्तेमाल कर सकते? क्या ऐसे सवाल का मफहूम है भाई के। नाज़रीन, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, एक मिसाल के तौर पे, जब से दुनिया बनी सूरज बना, जब से दुनिया बनी चांद बना, जब से दुनिया बनी हवा बनी, जब से जो है सो दुनिया कायम हुई, जब से जो सो पानी है, तो ये पुरानी चीजें हैं, क्या हम छोड़ देंगे इसको? ये पुरानी समझकर तो नहीं छोड़ेंगे ना हम। हाँ, यूनानी भी ऐसे ही है। यूनानी जो तिब है ये खालिस जड़ी बूटियों पे मुनहसिर है। इसका इलाज 100% हर्बल यानी कि मेडिसिन इसका इलाज है। इसमें मुज़िर असरात नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते, अगर होते हैं तो राइट इफेक्ट होते हैं, साइड बेनिफिट्स होते हैं इसमें। लोग अक्सर और बेशतर पूछते हैं, साहब ये इस दौर में भी यूनानी क्या क्या रूल है? इस दौर में नहीं, ता क़यामत तक इसका रूल है। याद रखिए, जितने भी मॉडर्न मेडिसिन जदीद यानी कि मेडिसिन आए हैं वो कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबा इस्तेमाल करने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस पूरे चांसेस है। वो दवाओं के खुद नीचे लिखा हो रहता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल किस किस के लिए, कौन से अज़ू के लिए नुकसान हो सकता है, उसके नीचे खुद दर्ज किया होता है। मगर यूनानी आपके हमारे आबा अजदाद इस्तेमाल करते हुए हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम से रसूलों के यानी कि नबियों का विरसा रहा है। कई नबी इस्तेमाल कर चुके हैं, जो बीमार हुए सब इस्तेमाल कर चुके हैं। याद रखिए, ता क़यामत तक ये इंशाअल्लाह ताला ये तिब कायम रहेगा। हो सकता हम रहे ना रहे या तिब्बा रहे ना रहे, ये क़यामत तक ये तिब चलते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब रही बात इसकी क्या अफादियत है, मैं ये बता दूं नाजरीन, मिसाल के तौर पे अब मैं बता दूं,
اب فالج کا علاج ہے، یونانی میں بہترین علاج ہے فالج کا، کسی اور دوسرے سسٹم آف میڈیسن میں نہیں ملتا. آج بھی آپ جانتے ہو کہ چار مینار میں جس کسی کو فالج ہوتا چار مینار دواخانے کے لے کے آتے، کیوں؟ فالج کا علاج بہترین ہوتا. اور بھی علاج ہوتے مگر مشہور یونانی فالج میں ہو گیا، اعصابی امراض میں ہو گیا علاج کے لیے مشہور، اور گردے کی پتھری، بواسیر اور جو سب مردانہ بانجھپن، مردانہ کمزوری، ایسے امراض میں یونانی بہت مشہور ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کے بات بتا دوں ناظرین، ہر بیماری کے لیے جلدی امراض، اعصابی امراض یعنی کہ ہڈیوں کے امراض، بالوں کے امراض اور آپ کے دل کے امراض، جگر میں اگر عرقان ہوتا ہے تو یونانی پہ لوگ یونانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. عرقان کوئی دوا سے کم نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے یونانی میں اس کا مؤثر علاج ہے، الحمدللہ مجرب علاج ہے. اور لیور کسی قسم میں لیور میں یعنی کہ لیور کا بڑھ جانا، لیور میں جو سو یعنی کہ چربی کا آ جانا، لیور کا پھیل جانا، جس کی وجہ سے دوسرے امراض لاحق ہوتے ہیں. تو ایسے بیماریوں کے لیے اور خاص طور پہ اب سرجری، جہاں سرجری ہوتی ہے، اب مثال کے طور پہ ایک بات بتا دوں، اگر پیٹ میں السر ہو گیا ہے تو سرجری کرتے یا السر نکال دیا جاتا. مگر یونانی میں بغیر آپریشن کے السر کا بھی علاج ہے الحمدللہ، بغیر آپریشن کے بواسیر کا بھی علاج ہے الحمدللہ، بغیر یعنی کہ سرجری کے بغیر پتے کی پتھری کا الحمدللہ ہمارے یہاں خود الحمدللہ، بواسیر کا خود، گردے کی پتھری کا الحمدللہ ہمارے دواخانے میں جنرل امراض میں لیتے ہم لوگ، کامیاب علاج ہے اس کا الحمدللہ بغیر آپریشن. یا ایون بچے دانی میں بھی اگر کسی قسم خرابی آ گئی ہے ناظرین، آپ لوگوں کی یہ بات بتا دوں، بچے دانی میں نکال دیا جاتا. فائبرائڈ ہو یعنی کہ کوئی کسی قسم کے جو پالپ ہو، اکثر و بیشتر کیا ہوتا بچے دانی کو ہی نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے نقصانات آ سکتے ہیں. پتے کو نکال دیا جاتا ہے، پتے کو جب نکال دیا جاتا ہے تو بدن میں یعنی کہ ہاضمہ نہیں ہوتا شخص کو. کسی کا پتا نکال دیا جاتا تو اس کو بدہضمی کی شکایت رہتی یا اجابت، کثرت سے اجابت ہونے کی شکایت رہتی. اگر وہ شخص پیٹ بھر کھانا بھی کھا لے تو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. تو پتا نکالنے سے یہ نقصانات ہے. گردے میں پتھری ہے تو گردوں کو آپریشن کر دیا جاتا ہے. مگر یونانی میں ایسا نہیں ہے. پتھری کی دوا دو، گردے کی پتھری گھل کے نکل جائے گی، پگھل جائے گی اور ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ کے روزہ روزہ ہو کے نکل جائے گی. پتے کی پتھری چاہے کتنی بھی یعنی کہ مقدار میں ہو، کتنی بھی کنکریاں ہو، الحمدللہ کامیاب علاج ہے. اور جو ہے سو بواسیر ہے، بواسیر بھی اندرونی بیرونی ہوتی ہے، اس کا بھی الحمدللہ بغیر آپریشن کامیاب علاج ہے. تو لہٰذا جہاں چیر پھاڑ کا معاملہ رہتا وہاں یونانی میں چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی، دواؤں سے کام نکلے گا. موجودہ دور میں دیکھیے اب راشا ہے، پارکنسن سنڈروم جس کو بولا جاتا ہے، راشا ہے، گردن میں کسی قسم کا راشا ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، یونانی میں اس کا کامیاب علاج ہے. ہاتھوں پر کا سن ہونا یونانی میں کامیاب علاج ہے اس کا. اب بالوں کے جھڑنے کا اکثر دیکھیے بہترین جو سو روغنیات یونانی میں، بہترین دوائیں یونانی کے. یونانی میں ہر وہ سسٹم یعنی کہ آدمی کے بدن کے اندر جتنے سسٹم ہے اس سسٹم کے لیے الحمدللہ کامیاب علاج موجود ہے. اب لوگ یہ سمجھ کے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ نہ سمجھیں کہ موجودہ دور میں یونانی کا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام ختم ہو گیا. نہیں، کام ختم نہیں ہو گیا، کام تو اب شروع ہوا. اس لیے کہ یونانی میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ 1 مہینہ بھی کھاؤ، 2 مہینے بھی کھاؤ، 3 مہینے بھی کھاؤ، اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کھا بھی لیں تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ناظرین میں بتا دوں، اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہے، کوئی آپ کو ڈاکٹر آپریشن کہتا ہے، ہر آپریشن سے پہلے ضرور ہم سے ملیے. کہیں بھی آپریشن ہو بدن میں الحمدللہ یونانی میں میکزیمم بیماریوں کا بغیر آپریشن کامیاب علاج ہوگا، اور وہ بھی سائیڈ افیکٹ کے بغیر. اب بس بیماریاں بی پی کی گولیاں کھائے، بیٹا بلاکرز وغیرہ کھائے، اس سے مردانہ کمزوری آنے کے چانسز رہتے. بعض جو ہے سو یعنی کہ ملٹی وٹامن زیادہ نہیں کھا سکتے، ملٹی وٹامن گولیاں بھی زیادہ نہیں کھا سکتے. الحمدللہ یونانی میں اعصابی ادویات اتنے اچھے بغیر سائیڈ افیکٹ والے. ناظرین یہ بتا دوں، لوگ پہلے یونانی دوا آج سے 70-80 سال پہلے پیچھے آپ قدیم دور میں چلے جائیے، چارمینار اس کے آس پاس میں، چارمینار کے گود میں کئی یونانی یعنی کہ مطب ہوا کرتے تھے. اب وہ آہستہ چلن جب ختم ہوتا جا رہا تھا یونانی کا، اور ماڈرن سائنس آتے ہی تو لہٰذا یہ دواخانے کھلنا شروع ہو گئے. تو آج بھی یونانی وہی افادیت کی حامل ہے جو کل تھی. اور میں تو ناظرین یہ بتا دوں، جو آدمی چاہتا ہے میں یونانی کھاؤں، اس کے سائیڈ افیکٹ نہ ہو، وہ آدمی کے لیے
بہترین، ہر وہ آدمی کے لیے بہترین ہے. ہم پہلے آپ لوگ مزاج بنائیں، بغیر سائڈ افیکٹ والے گولیاں کھائیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور موجودہ دور میں ہی نہیں، اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، مردانہ کمزوری کے لیے خاص طور پر میں مانا جاتا ہوں. مردانہ کمزوری کے لیے کوئی بھی سسٹم آف میڈیسن میں کھاتے جو سو طاقت آئے گی پھر چلے گی، کھائے تو طاقت آئے گی چلے گی. مگر یونانی میں ایک ایسا معاملہ ہے، آپ کچھ مدت کے لیے کورس ہوگا، 3 مہینے 4 مہینے کورس ہوگا، کورس کرنے کے بعد یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور طبیعت خود بہترین دوا کا کام کرتی ہے. یونانی میں یہ طبیعت خود ایک بہترین طبیب کا کام کرتی ہے. باقی کے جتنے جو سو اعضاء اپنے افعال کام کرنا چھوڑ دیے تھے، افعال صحیح انجام نہیں دے رہے تھے اعضاء، وہ تمام اعضاء کو صحیح افعال کرنے پہ طبیعت مائل کرتی ہے، طبیعت ادھر راغب کرتی ہے. تو ایک مدت تک ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی جناب، تھوڑا سا آواز لاؤڈلی کیجیے گا، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے ہم تک. جی میں کریم نگر سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب سے ہاں گھر کے بازو میں ایک آنٹی ہے. جی 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 فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہاں سن رہا ہوں، بولیے. کچھ شادی سے پہلے سیکس کرنے میں کچھ پرابلم تھا ڈاکٹر صاحب. جی اور کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، بہتر. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی فرمائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. بھائی کا سوال ہے، بھائی سوال ہے تو سوال ہے. اب وہ حیا والا ہے یا کسی قسم کا اس میں بے حیائی ہے، تو سوال ہے اس کی. میرا یہ یاد، ناظرین ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارا جو شو ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد. شادی سے پہلے کیا ہو سکتا؟ زنا ہوتا. شادی سے پہلے کیا ہو سکتا؟ مجزنی ہوتی، جلق ہوتا. شادی سے پہلے کیا ہوتا؟ ہم جنسی ہوتی. شادی سے پہلے کیا ہوتا؟ لواطت ہوتی. اسی لیے یہ شو رکھا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کو، یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے گمراہ جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو راہ راست پہ لانا، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارا قیمتی اچھا مشورہ دینا چاہ رہے ہیں اور نوجوان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. بھائی کا سوال تھا شادی سے پہلے اگر زنا کرے تو کیا ہوتا. پہلے ایک بات بتا دوں ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات سمجھاتا ہے، کھلے الفاظ میں یہ بات بول دیتا ہے، یہ بہت برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، اس کے قریب تک کے مت جاؤ، اس کے قریب تک کے مت جاؤ، زنا کے قریب تک کے مت جاؤ. دوسرے کا قتل نہیں کرنا بولتا اللہ تعالیٰ، شراب نہیں پینا بولتا اللہ تعالیٰ، سود لینا نہیں بولتا، مگر زنا کے پاس آتے زنا نہیں کرنا نہیں بولتا، یہ بولتا ہے یہ بہت برا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کے قریب تک کے مت جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے، اس کے بارے میں وارننگ دے رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ایک بزرگ اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں سمجھاتے ہیں. میں واقعہ شیئر کرنا پسند کروں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ. بہت اچھا جو سو موقوف ہے، اب اس کو بولنے کا مجھے. ایک صاحب ایک بزرگ ایک واقعہ کا ایک مثال دیتے ہیں. تم کہیں زنا کر کے آتے ہو تو قرضہ لے کے آتے ہو، تم کہیں زنا کر کے آتے ہو تو قرضہ لے کے آتے ہو، تو پھر اپنے گھر سے وہ قرضہ چکانا پڑتا. تیار رہو، نہیں تو پھر قرضہ لینا چھوڑ دو. سمجھے میرے بھائی؟ قرضہ لا رہے ہیں تو قرضہ گھر سے چکانا پڑتا. یاد رکھیے، قرضہ لینے سے پہلے سوچئے، اپنے گھر سے قرضہ ادا کرنے کا وقت آئے گا. اس لیے زنا کے نام میں نہ جائیں، زنا کے آس پاس بھی نہ بھٹکیں. غالباً سمجھ گئے ہوں گے میرے بھائی. اور بھی ناظرین کے لیے بات تھی، اب یونانی پہ چل رہی تھی بات ہماری، تو خاص طور پہ یونانی کی افادیت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی ناظرین. آج میں یہ بات الحمدللہ میں یہ بات میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک طبیب ہوں، ایک حکیم ہوں. اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ نام کے سامنے ڈاکٹر کیوں لگاتے، آپ حکیم ہیں؟ ایک سوال اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں ہمارے کو.
آپ کے نام کے سامنے حکیم لگانا چاہیے، ڈاکٹر کیوں لگاتے؟ یہ سوال 12 لوگ کرتے. میں آج یہ بات میں ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو بتا دوں. ایم ڈی کا مطلب ڈاکٹریٹ ان میڈیسن. ایم ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹریٹ ان میڈیسن. مجھے گورنمنٹ ڈگری دی ہے ڈاکٹریٹ کی، اور میں ڈاکٹر نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ تو لہذا میں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے، یہ حکیم بھی ڈاکٹر لکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ ان میڈیسن. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں باندرا سے بات کر رہا ہوں. بولیے. جی جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن پوچھنا تھا. ہاں بولیے، پوچھیے. جی میں اکثر پیٹ پہ جانا کرتا ہوں تو اچھی لائف نارمل رومانس میں منی نکل جاتی. ڈاکٹر صاحب سے کچھ پرابلم ہے؟ جی بھائی سوال دوبارہ کریے. جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے بتا دیں گے. اور کوئی سوال؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے. بے شک ڈاکٹر صاحب موجودہ بے-راہی کے دور میں جہاں پر نوجوان ایسے راستے اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن یہ اسی طریقے کا ایک سوال آیا ہے کہ یہ ڈیٹ پر جاتے ہیں اور اس دوران ان سے کچھ نکل جاتا ہے. احتلام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آگے کچھ اس کے غلط نتائج یا غلط اثرات ہو سکتے ہیں کہ ان کی زندگی پر؟ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں ڈیٹس پہ اپنے گرل فرینڈز کے ساتھ کبھی گیا باہر تو پاس بیٹھنے سے بھی منی نکل جاتی ہے، اس کو سرت کہا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا اپنے پروگرامز میں، بازو بیٹھنے کی وجہ سے، قربت حاصل کرنے کی وجہ سے، یا فون پہ بات کرنے کی وجہ سے، یا کبھی دیدار کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ عضو سے مادہ منویہ جب نکل جاتا ہے تو اس کو سرت کہتے ہیں. اس کو ارلی ایجاکولیشن. یہ ان لوگوں میں آتا ہے میرے بھائی جن کو مشزنی کی عادت ہوں گی کثرت سے، یعنی کہ مسٹربیشن کرنے کی عادت ہو، اور اریانی فلمیں، پورنوگرافی جس کو کہا جاتا ہے، پورنوگرافی دیکھنے والوں کے اندر کثرت سے، اور اندھاسوں کے لذت حاصل کرنے والوں کے اندر ذرا سے احساس پہ، ذرا سے قربت سے، ذرا سے خیال سے منی کے 2-4 خطرے یا منی کی اچھی خاصی مقدار باہر آ جاتی ہے، جس کے بعد عضو کا دم و ختم ہو جاتا، مرد مباشرت کے قابل نہیں رہتا. یہ اس مرض، ہاں میں ڈرنے کی بات ہے کیا؟ مجھے ڈرنے کی بات ہے، میں اتنا بھی نہیں، اس کو ڈرنا نہیں. ڈاکٹر سے ہم سے ملیے، انشاءاللہ تعالی یہ جو مرض ہے اس کا علاج ہو جائے گا. اس کے بعد کمزوری رہے گی، مردانہ کمزوری کی ایک علامت ہے، مردانہ کمزوری بھی انشاءاللہ تعالی اس کے علاج کے بعد وہ علاج ہوگا، دونوں بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مگر شادی سے پہلے ایسے ڈیٹس وغیرہ نہ کریں. یاد رکھیے زنا دیکھیے، شادی سے پہلے اگر بستر کرتا ہے کوئی تو اس کو زنا کہا جاتا ہے، شادی کے بعد اگر کرتا ہے تو اس کو عبادت سنت کہا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ دو بھی کام ہے، ایک اللہ کے حدود میں آنے کی بات ہے، ایک اللہ کے حدود کو توڑنے کی بات ہے. اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے، ایک جگہ اللہ کی راضی مول لینا ہے. تو ناراضگی مولنے کی وجہ سے بہت سے جو سے پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، اس سے گریز کریں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بھائی؟ جی بولیے. فرمائیے. جی بات کریے. بولیے. وعلیکم السلام. جی 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 بہتر ہے بھائی. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی 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 اچھا ٹھیک ہے آپ کو جی میرے پیچھے جو نمبرز دکھ رہے ہیں آپ اس پہ فون کریے. ابھی اوپر کے نمبر پہ فون کریے، آپ کو ایڈریس اور ٹائم بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دواخانے پہ مل لینا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی ڈاکٹر. ہاں تو زنا کی بات چل رہی تھی. زنا 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. زنا سے جہاں تک ہو سکے بچیں، جہاں تک ہو سکے بچے. یہ ایک تو بیماریوں، ایک تو جو اللہ کی اس ناراضگی کا سبب بنتا، دوسرا بیماریوں کا سبب بنتا، تیسرا مردانہ کمزوری کا بھی سبب بنتا. لہذا یاد رکھیے زنا کرنے والوں کے اندر بہت سی
ایک تو گناہ تو ہے، گناہ عظیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کا بھی شکار بنتا زانی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حشر کے میدان میں زانیوں کے شرمگاہوں سے گندا بدبودار مادہ ٹپکتے رہے گا. سوچئے کیا ہم اس حالت میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے؟ نہیں. توبہ کریں، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، اللہ ہم کو معاف کرے. بڑے گناہوں سے خاص طور پہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں 7 گناہ، اللہ اس سے ہم سب کو، ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اس کا اگر کسی سے سرزد ہو جاتی ہے ایسی غلطی تو اس کا اعادہ نہ کریں، اس کو ریپیٹ نہ کریں. اور زنا ایک ہی نہیں بات میں کر رہا ہوں سو آپ کو، مجزنی کرنا تو لوگوں میں کیا ہے کلچر بن گیا، ایک رواج بن گیا، ایک فیشن چل پڑا ہے بھائی پورنوگرافی دیکھو اور مجزنی کرو. مجزنی سے بھائی وقتہ طور پر لذت حاصل ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے مضر اثرات پوری زندگی میں مرتب ہو کے رہ جائیں گے. پوری زندگی تلخیاں، پوری زندگی تلخ ہو کے رہ جائے گی. آپ کی اور بیوی کے بیچ میں تلخیاں بڑھتے رہیں گی، جس کی وجہ سے کمزوری آئے گی، اور وہ کمزوری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. میں نے پہلے پروگرام میں ہی بتایا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا میرے بھائیوں، مگر آپ کا میرا بدن اگر مجزنی کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ضعف با آ جاتی ہے، مردانہ طاقت چلی جاتی ہے، تو بدن معاف نہیں کرتا جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کرتے، یعنی کہ اس کا علاج نہیں کرواتے. کئی حضرات میرے پاس آتے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 45 سال ہے، میرے عضو میں چھوٹا پن آ گیا، میرا عضو اندر چلے گیا، میں مباشرت کے قابل نہیں رہا ہوں، میں جہاں میں کثرت سے شادی سے پہلے میں اسے مجزنی کرتا تھا، اب کمزوری آ سکتی کیا؟ لوگ بولتے ہیں 40 سال کے بعد. ہاں میں یہی کہتا ہوں، جو آدمی جوانی میں مجزنی کرتا ہے اس کو 35 سے 38 سال کے بعد مردانہ کمزوری اور عضو کی ساخت میں خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے ناظرین، یہ ایک بیج ہے، میں کہتا ہوں مجزنی ایک بیج ہے. اس کو جب ہوتا ہے نوجوانی میں، اس کو ادھیڑ عمر میں اس کا درخت ملتا ہے جس کے یعنی کہ خاردار اس کے پھل ہوتے ہیں، جو اس کو کاٹنا پڑتا ہے اپنے ہاتھ سے. فصل کو انسان جو کرتا ہے وہ بھگتتا ہے. اسی لیے کسی سے اگر ایسی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سے ضرور ملیے. مردانہ کمزوری کا، سیرت انزال کا، کثرت احتلام کا، کثرت جریان کا اور مردانہ 5 پن کا الحمدللہ یونانی، خاص طور پہ یونانی میں ہی اس کا کامیاب علاج ہے، مستقل طور پہ علاج ہے. لوگ سمجھے، میں بتا دوں ناظرین، حرارت غریزہ کا جو کانسیپٹ ہے کوئی دوسرے تھیوری میں نہیں ہے. یہ حرارت غریزہ جو اعضائے رئیسہ کو، دل و دماغ جگر اعضائے شریفہ کو جو اپنے افعال پہ قائم و دائم رکھنے کے لیے جو انرجی، جو حرارت ہوتی ہے، وہ حرارت غریزہ اپنے مجزنی کی وجہ سے، اپنی بری عادت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے، جس کو دوبارہ یونانی میں ایسے ادویات ہیں وہ حرارت کو دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے، اعضائے رئیسہ اور شریفہ کو پھر دوبارہ اصلی یعنی کہ اپنے کام پہ، صحیح کام پہ طبیعت اس کو مائل کرتی ہے. مردانہ طاقت انشاءاللہ تعالی بحال ہو جاتی ہے، اور بیرونی کسی قسم کی خرابی، عضو میں کجی، عضو میں ٹیڑھا پن، عضو میں پتلا پن، عضو میں کسی طرف جھکاؤ، عضو میں کسی طرف یعنی کہ کسی طرف پتلا پن، جڑ میں، سامنے، بیچ میں کسی قسم کی ساخت میں خرابی ہو، سائز میں خرابی ہو، بیرونی طور پہ بھپارے ہیں، اس کے ٹکور ہے، اس کے لیے جو سو تلائیں ہیں، اس کے لیے پٹیاں ہیں، الحمدللہ ان تمام جو سو یعنی کہ نسخوں سے، اندرونی بیرونی نسخوں سے تمام مردانہ، ہر قسم کی مردانہ کمزوری الحمدللہ مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج ہوگا. مردانہ کمزوری کا ہی نہیں، ہر وہ بیماری جو مزمن ہے، جو کرونک ہے، جو ایکیوٹ ہے، جو حاد ہے، ان تمام بیماریوں کا موجودہ دور میں بھی الحمدللہ یونانی کے ذریعے کامیاب علاج ہوگا، وہ بھی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر جو واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سرت انزال کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اور ان کے پارٹنر کے درمیان بے اطمینانی کے باعث اکثر جھگڑے ہوا کرتے ہیں، رہنمائی فرمائیں. پھر وہی سوال گھوم پھر کے وہیں آ گئے. بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، مجھے سرت انزال ہے ڈاکٹر صاحب، میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں ہمیشہ تنازع ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی. بھائی لڑائیوں سے بچنے کے لیے انسان گھر کو آتا ہے، باہر کے جو سو یعنی کہ ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے انسان گھر کو آتا ہے. گھر میں اگر تنازع ہو جائے، گھر میں اگر تناؤ ہو جائے، گھر میں اگر بے لذتی ہو جائے، گھر میں اگر بے عزتی ہو جائے تو پھر وہ انسان کا کیا حال ہوگا. بھائی کا سوال ہے، جب خود مرے تو خدا دکھتا ہے، کہاوت ہے. میں ایک بات بتا دوں بھائی، میں پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات بتائی تھی، جو آدمی شادی سے پہلے کثرت سے
کوئی بھی آدمی کثرت سے اگر مزدنی کرتا ہے اس کے عضو کی حس بڑھ جاتی ہے, اس کے فوتوں کی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فوتوں کو اس لیے باہر چھوڑ دیا پیٹ کی کیویٹی سے, اس لیے کہ پیٹ یعنی کہ بدن کا درجہ حرارت 98.4 فارنہیٹ ڈگری ہے تو فوتوں کا درجہ حرارت 95.4 فارنہیٹ ڈگری ہے, 3 ڈگری کم ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو فوتوں کو نیچے اس لیے چھوڑ دیا کہ منی کو بنا کے گاڑا رکھنے کا کام فوتوں کا ہے. وہ فریج کے جیسا ٹھنڈا ہونا چاہیے, چولہے کے جیسا بدن کے جیسا گرم ہونا نہیں چاہیے. جو آدمی غیر شعوری طور پہ مزدنی کرتا ہے اس کے اندر فوتوں کی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے, وہاں سے منی میں پتلا پن شروع ہو جاتا ہے, اس کی وسکاسٹی لاس ہو آتی ہے, اس کا گاڑا پن ختم ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ کوئی چیز فریج سے نکال کے چولہے پہ رکھو, فریج جو رہتا ہے ریفریجریٹر سے نکال کے چولہے پہ رکھنے کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے ہی جو سو فوتوں کی جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس کی منی میں پتلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. فوتوں کی جب حدت بڑھ جاتی ہے تو منی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تو ایسے افراد میں سرت انزال جیسی بیماری اس کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے ویسے مریض پہ. تو اور ساتھ ساتھ میں عضو کی حس بھی حساس ذکیل حس ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں بعض اوقات کیا ہوتا سمپیتھیٹک جو نرو ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ ہائپر سینسیٹیو ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی یعنی کہ منی جلدی نکل جاتی ہے. بعض اوقات پرولیکٹن ہارمون بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے اکثر و بیشتر نوجوان کم عمری میں مزدنی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر ہارمونل امبیلنسنگ شروع ہوتا ہے. بعض اوقات کئی ایسے نوجوان میں نے دیکھا شادی سے پہلے ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت نیچے گرا تھا, بہت کم ہو جاتا. کیوں؟ اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول ہارمون ایک ایسا ہے ٹیسٹوسٹیرون جو عضو کو تناؤ میں لاتا ہے, سختی لاتا ہے. اگر ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جائے اپنی نارمل یعنی کہ سطح سے کم ہو جائے تو اس حالت میں اگر کسی قسم کی اگر دنیا کی ویگرا بھی آپ دے دو عضو میں تناؤ نہیں آئے گا. دنیا کی کوئی بڑی طاقتور دوا بھی دے دو تو عضو میں تناؤ نہیں آئے گا. تب تک ٹیسٹوسٹیرون لیول بدن میں برابر نہیں آتا. اس لیے یاد رکھیے ایک ایسا عضو ہے قدرت نے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے بیچ میں استعمال ہونا ہے. اس کو غیر ضروری چھیڑ چھاڑ نہ کر. اس کے ساتھ بھی عادتیں یعنی کہ آؤندہ سونا یعنی کہ لواطت جو ہم جنسی جس کو بولتے ہیں اورل سیکس اور اپ سائڈ سلیپنگ مزدنی خاص طور پہ بری عادتوں سے بچیں ورنہ عضو کی طاقت کے ساتھ ساتھ پوری ساخت خراب ہو جائے گی. لہذا میرے بھائیوں میرے ناظرین میں خاص طور پر نوجوانوں سے اور جو سن بلوغ کی طرف پہنچے ہیں اور اپنے جوانی میں یعنی کہ عروج پہ ہے اپنی شباب کو عروج پہ جو داخل ہو رہے ہیں ان نوجوانوں سے خاطب کر رہا ہوں ایسے بری عادتوں سے گریز اجتناب کریں ورنہ بن جائے گی بری عادتیں. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے سوالات دیتے رہیں گے, ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو سوالات ہیں اسے بھی لیتے رہیں گے. ہم نے واٹس ایپ کی جو سہولت رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے ایسے افراد جو کی وجہ سے احتیاط کی وجہ سے یا پھر کہ شرم کی وجہ سے سوالات کرنے سے گریز کرتے ہیں فون کے ذریعے, ان کے لیے واٹس ایپ کی سہولت رکھی گئی ہے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے اسکرین پر نمبرات آ رہے ہیں, آپ ان پر بھی خاص طور پر ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری صاحب سے سوال کرتے ہوئے اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. ناظرین یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حکیم محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب ایم ڈی یونانی, جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. ہماری اسکرین پر نمبر آ رہا ہے, آپ اس نمبر کے ذریعے کال کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کی ایکسپی کر سکتے ہیں. ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اس سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کل بھی ہمارے پروگرام میں کچھ سوال طلا سے متعلق آئے تھے, طلا کیا ہے, کس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں, کیا ہے, اس پر آپ نے تفصیلی بات چیت کی تھی. ابھی بھی ایک سوال ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا, اس میں کالر نے پوچھا ہے کہ مردانہ طاقت کے لیے طلا کا کثرت سے استعمال کیا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے دانت بہت زیادہ بہتی ہے, کیا کیا جائے؟
جی بھائی، کل جو سوالات آئے تھے اس میں سے ایک سوال رہ گئے، 2-3 سوالات رہ گئے ہمارے پاس. تو بھائی تلا، میں کل بھی کہا یہ بات، آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بھی کہوں گا. تلا کا استعمال کجی، عضو کی کجی کو دور کرنے کیا جاتا ہے. اگر عضو میں دوران خون کا کم ہونا اور اعصاب کا سکڑ جانا، کسی قسم کی جو سو سدے عضو میں بن جانا، یعنی کہ خون میں، یعنی ان کے شریانوں میں خون کسی قسم کا جم جانا جس کی وجہ سے دوران خون صحیح نہ ہونا، وافر مقدار میں خون کا نہ آنا، عضو پوری طرح نہ کھل سکنا، پوری طرح ٹائٹ نہ ہو سکنا، سخت نہ ہو سکنا، تناؤ مکمل فل فلیج جو ہے ریکشن نہیں آنا، اس صورت میں تلا کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عضو کی طرف دوران خون کو بڑھایا جائے، عضو کا تغذیہ کیا جائے، عضو کی نشو نما پھر دوبارہ، یعنی کہ دوران خون رکنے کی وجہ سے نشو نما رک گیا اس کا، پھر نشو نما پھر اس کی بڑھانے کے لیے تلا استعمال کیا جاتا ہے. تلا کا استعمال حکیم یعنی کہ طبیب آپ کو تشخیص و تجویز کے بعد جو تلا دیتا ہے وہی تلا مریض کو استعمال کرنا چاہیے. یاد رکھیے، کوئی مسکن اگر مبرد تلائیں استعمال کرنے کی وجہ سے مردانہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے. بعض اوقات جیسے گرم ادویات کا کثرت سے عضو کے اوپر رگڑنے کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے اور سرت انزال، جریان کی جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. یہ نااہلیت یعنی کہ کم معلومات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لہذا آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، کبھی بھی کوئی تلا بیرونی طور پہ استعمال کریں، معمولی تلا نہ سمجھیں. اس کو فائدے کے، آپ کا مقصد ہوتا ہے فائدے کے لیے کریں، مگر الٹا اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لہذا تلا سے ڈاکٹر کو مشورہ کیے بغیر تلا استعمال نہ کریں. میں نے کل بھی کہا تھا ناظرین، اگر چھالے ڈالنے والی بعض تلے ہوتے ہیں، چھالے ڈالے جاتے ہیں، پھونسیاں آ جاتی ہیں، ایسے تلوں کا تلے اگر استعمال کرتے ہیں، نچلے حصے میں لگ گئے عضو کو، تو چھالا اگر آنے کی صورت میں اسٹرکچر آف یوریتھرا، پیشاب کے راستے میں یعنی کہ رکاوٹ، مسدودیت، انسداد، ابسٹرکشن آ سکتا ہے. بعض اوقات اس میں دوسری طرف سے سوراخ بھی پڑ سکتا ہے عضو کے یعنی کہ پیشاب کے راستے میں. اسی لیے اکال دوائیں، جلانے والے دوائیں، آبلے لانے والے دوائیں بغیر حکیم کے مشورے کے استعمال نہ کریں. اور ہمارے پاس ہم تو جانتے بوجھتے ایسے اکال لانے کے، آبلہ لانے والی دوائیں تو ہمارے کلینک میں ہے ہی نہیں، ہم دیتے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس سے مضر نقصانات یعنی کہ اس کے مضر اثرات بہت سے ہیں جو عضو کے نازک جلد پہ پڑتے ہیں، جس سے نقصان ہو سکتا ہے. اور بات، آپ بھائی کا سوال یہ ہے کہ مجھے کثرت سے جو سو تلا استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے صحت انزال، مادہ یعنی کہ مادہ منویہ بہ رہا ہے، جریان کی کیفیت شروع ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا، عضو کی حص جو ہے سو بڑھ جانا اور فوتوں کی درجہ حرارت کا بڑھ جانا، مادہ منویہ کا ایک دم پتلا ہو جانا. ایسی صورت میں منی بہتے رہتی اور اس کا اتنا اگر زیادہ مقدار میں بہنا جب شروع ہو جاتی ہے تو ایک مرد کو نامرد بنا دیتی ہے بیماری، ایک مرد کو جو سو مردانہ کمزوری کا شکار یعنی کہ بنا دیتی ہے. اسی لیے مجلوخ جو بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جرخ کرنے والے، مجزنی کرنے والے، شادی سے پہلے اپنا علاج ضرور کرائیں. شادی اگر ہو بھی گئی ہو تو 2-4 سال تک کام چلے گا، اس کے بعد ان کو بیماری پیچھے کھینچ لائے گی کمزوری. تو وہ لوگ بھی جو شادی ہو چکی ہے، جن کو جلق کی عادت تھی، وہ لوگ بھی اپنا علاج ضرور کرائیں. اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہو تو ہم دواخانے پہ ہم سے ضرور ملیں، پیچھے ہمارے نمبر ہے، فون نمبر ہے، نوٹ کریں، دواخانے پہ ملیں. اگر کسی قسم کی کمی و بیشی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا کامیاب علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر نے واٹس ایپ کے ذریعے ہی سوال کیا ہے کہ انہیں بدہضمی اور قبض رہتا ہے اور مردانہ کمزوری محسوس ہوتی ہے. جی، نوجوانوں سے ایک سوال پہلی دفعہ آیا بدہضمی کے. اگر نوجوانوں میں بدہضمی کی شکایت ہے تو اس میں ایک سبب کھانا پیٹ بھر کھا کے جو بھی آدمی اگر مجزنی کرتا ہے اس کے اندر بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیور کے افعال، اس کے اطباء کہتے ہیں جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا، طبیعت ایسی چیز ہے کھانا ہضم کرنے کی طرف لگ جاتی ہے. اس وقت وہ آدمی اگر جلق کرتا ہے تو پھر منی بنانے کی طرف مائل یعنی کہ ادھر لگ جاتی ہے طبیعت، ادھر کام اس کا ہضم کرنا چھوڑ دے کے
ادھر مائل ہو جاتی ہے طبیعت, جو آدمی اس کو لگا دیتا ہے کہاں پہ مزنی کر کے, تو اس صورت میں خبز پیدا ہوتا ہے, ساتھ میں لیور متاثر یعنی کہ جگر متاثر ہوتا ہے, اعضائے یعنی کہ طبیعہ متاثر ہوتے ہیں, معدہ آنتیں وغیرہ متاثر ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے سو مردانہ کمزوری آتی ہے, اور خاص طور پہ میٹابولزم جو بولتے ہیں استحالہ, وہ پورا متاثر ہوتا ہے. پیٹ بھر کھانا کھا کے مزدری نہیں, بستر بھی نہ کریں, بستر کرنے کی وجہ سے بھی یعنی کہ بدہضمی خاص طور پہ اور جو قبض جیسی بیماریاں آتی ہیں. اور خاص طور پہ ایسے نوجوانوں سے بھی یہ بات ضرور کہوں گا جو اکثر بیشتر شراب پی کے بستر کرتے ہیں, مباشرت کرتے ہیں یا مزدری کرتے ہیں. طبیب اطباء یہ کہتے ہیں اگر کوئی شراب پی کے یعنی کہ مباشرت کرتا ہے یا مزدری کرتا ہے تو ایسے حضرات میں فالج جانے کے چانسز پورے رہتے ہیں, یعنی کہ فالج ہونے کا پورا خدشہ لگا رہتا ہے. تو لہذا پیٹ بھر کھانا نہ ہو, جب بستر کے لیے آدمی جاتا ہے تو پیٹ بھر کھانا نہ ہو, ایک دم پیٹ خالی بھی نہ ہو. اسی لیے رات کے بیچ یعنی کہ آخری حصے میں یعنی کہ رات کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے گزر جاتا ہے, اس وقت بستر کرنے کی وجہ سے آدمی تفکرات سے پاک رہتا ہے, اور پورے دن میں جو تھکن ہوتی ہے تمام افعال جو ہارمونز ہوتے ہیں نارمل آ گئے ہوتے جب تک یعنی کہ مڈ نائٹ ہونے تک. تو لہذا آدھی رات کے بعد جو آدمی بستر کرتا ہے تفکرات سے پاک رہتا ہے, ہر قسم کی کمزوری سے پاک رہتا ہے, تو اس صورت میں بستر کی وجہ سے لذت بھی آئے گی, کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور کالر نے پوچھا ہے کہ ان کی عمر 15 سال ہے, ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, مشت زنی کی عادت ہے, قد میں اضافے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کیا؟ چلیے بہت اچھا سوال ہے یہ بھی. ایسے سوالات آنے کی وجہ سے ناظرین آپ لوگوں کے بچوں کے لیے بہترین جو سو فائدہ ہوگا اس میں. ایک میرے چھوٹے بھائی کا ایک سوال ہے, ایک بھائی نے سوال کیا میری عمر 15 سال ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم ہیلو. ہیلو. ہاں جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا تھا صاحب. ہاں السلام علیکم, بولیے. جی یہ پہلے پینسل بہت موٹا تھا, شادی ہو گیا ڈاکٹر صاحب, کیا کرنا اس کا سے ان کا بھی چھید ہے پھر موٹا کر لیں. اچھا جی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ کا جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب. نگر کالونی سے بات کر رہا ہوں صاحب. چلیے ٹھیک ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. کیا تھا سوال؟ عضو کے ساخت میں جی موٹاپے کے تعلق سے بات کرتے ہیں, کس طریقے سے کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا ہے اس کا؟ ہاں بھائی کا سوال ہے عضو میں اگر موٹاپا چلے گیا ہو یعنی کہ پتلا پن آ گیا ہو تو کیا کیا جائے. عضو اپنی اصلی حالت تب کھوتا جب آدمی کوئی کثرت سے اپنے ہاتھ سے اس کو رگڑتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی ساخت بیٹھے بیٹھے خراب نہیں ہوگی. ناظرین اپنی ناک ہے, اپنی آنکھ ہے, اپنے کان ہیں, اس کو اگر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے تو اس کی ساخت خراب نہیں ہوگی. اب ہم اگر آنکھ کو کثرت سے رگڑتے رہیں گے اس کے اوپر پٹی بھی ڈال کے باندھ دیں گے دبا کے, تو 1 مہینہ 2 مہینے ایسے رکھ دیں گے تو نظر بھی زائل ہو جائے گی. جس چیز کا اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس کا, اب زبان بات کرنے کے لیے ہے, مزہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے, اس سے ہٹ کے کہیں اور جگہ رکھی جائے تو زبان اپنی جو صفات ہے وہ کھو دے گی. آنکھ کو دیکھنے کے بجائے آنکھ سے کوئی اور استعمال کیا جائے تو وہ اپنے صفات یعنی کہ اپنی جو کام ہے وہ کام کھو دے گا, آنکھ اندھی ہو جائے گی. تو لہذا جو آدمی مزدری کرتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا عضو کی جو ساخت ہے عورت کے اندر عورت کی جو شرمگاہ میں جو سافٹ مزل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے میاج کرا. اس سے ہٹ کے نوجوان اگر موجودہ دور میں یعنی کہ مغربی تہذیب کو اپنے کلچر کو اپناتے ہیں, مزدری کرتے ہیں, تو لہذا ایسی صورت میں عضو اپنی ساخت کھو دیتا ہے, اپنی سائز کھو دیتا ہے, اپنا شیپ کھو دیتا ہے, تو ایسی صورت میں بگاڑ آ جاتا ہے. تو لہذا اگر کوئی آدمی یہ عادت ترک کر دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ہم جیسے کوئی حکیم کے پاس آتا ہے تو انشاءاللہ
پتلا پن ٹیڑھا پن کسی قسم کے اس میں یعنی کہ سدے بھی جم جائیں تو الحمدللہ پورا کامیاب علاج ہوگا. اس کے لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی کو پتلا پن آ گیا ہو, جس کے اندر کجی آ گئی ہو, جس کو اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں آئیں گے, اس کے ساتھ صحت انزال جیسی بیماری رہے گی, مردانہ کمزوری جیسی بیماری رہے گی, بعض اوقات جریان, کثرت احترام اور صحت انزال جیسی بیماریاں بھی رہیں گی. لہذا مزجنی کرنے سے پہلے, اورل سیکس کرنے سے پہلے, اپ سائڈ سلیپنگ, اوندھا سو کے لذت حاصل کرنے سے پہلے ضرور یاد رکھیے ایک انمول اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مردانہ طاقت. اس کو کھو دیں گے تو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مر مٹنے کی کیفیت ہو جاتی ہے ہر مرد کے اندر. لہذا اپنے آپ کو ایسے برے گندے عادتوں سے محفوظ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یاد رکھیے بھری جوانی میں 21 سال ہے شادی کی عمر, قانوناً اگر شادی کرتے ہیں تو گناہوں سے, دیکھیے شادی ایک ایسا خلا ہے جب انسان اس میں اندر داخل ہوتا ہے تو آدمی زنا جیسے کام سے بچ جاتا ہے اور اپنی یعنی کہ جوانی کو پرلطف جی سکتا ہے. ساتھ ساتھ میں اللہ کی رضا, نکاح, اللہ کے رسول کی سنت, اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں نعمت, کس کی اولاد کی نعمت بھی مل جاتی ہے. تو لہذا آدمی اگر جوان ہے تو صاحب استطاعت ہے تو ایسی صورت میں شادی کریں, نہ کہ زنا کریں, نہ کہ جو سو اپنی گندی عادتوں کے عادی بن جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کالر نے جو ہم سے سوال کیا تھا, 15 سال کی عمر ہے, ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, مزجنی کی عادتیں ہیں, خد میں اضافے کے لیے بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کیا؟ ہاں جی, بھائی کا سوال ہے. بھائی کی 15 سال عمر ہے. ایک بھائی کا واٹس ایپ پہ سوال ہے, میری ہائٹ بڑھنا رک گئی. ہاں بالکل رکے گی. جو آدمی 14, 13, 14, 15 سال سے مزجنی کرتا ہے وہ ایسے افراد میں ہائٹ کا بڑھنا رک جاتا ہے, کیونکہ گروتھ ہارمون جو ہوتا ہے, ہائٹ بڑھانے والا جو ہارمون ہوتا ہے وہ, اور عضو کو اٹھانے والا, عضو کو تراو لانے, عضو کے اندر نشو و نما لانے والے, فوتوں کے اندر نشو و نما لانے والے جو ہارمونس ہوتے ہیں ان کے کام میں خلل پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے عضو کی نشو و نما رک جاتی ہے, فوتوں کی نشو و نما رک جاتی ہے, فوتوں میں سائز چھوٹا ہی ہو کے رہ جاتا ہے, عضو کا سائز بھی چھوٹا ہی ہو کے رہ جاتا ہے, خود انسان کا خط بھی چھوٹا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی قدرت کے اور فطرت کے معاملات میں افعال میں دخل دیتا ہے, مداخلت کرتا ہے, تو وہاں پہ پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں, ناظرین, اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. یہ جلق کی بیماری میں آج تک بولتے آ رہا ہوں, نوجوانوں میں, یہ لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے. ماں باپ اگر دیکھ رہے ہیں, میری بہنیں بھی دیکھ رہے ہیں, تو انہوں سے مخاطب ہوں کہ لڑکیوں پہ بھی نظر رکھیں, کیونکہ آج کل کا کلچر ہی ایسا ہے. آج کل ہر بچی, ہر لڑکے کو معلوم ہے کہ پونو کیا ہے, یعنی کہ گندی فلمیں کیا ہے. ہر لڑکا جو کالج میں پڑھتا ہے, کہ لڑکی پڑھتی ہے, ان لوگوں کو ہر چیز معلوم ہے. تو لہٰذا ہم پیچھے دیکھنے نہیں جاتے, بچوں پہ پورا گھر بھروسہ کر بیٹھتے, مگر ان لوگوں کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو بازار شریف لگتے ہیں, مگر پیچھے سے ان کو عادت بری لگ جاتی ہے. یعنی کہ سہیلیوں میں بیٹھے سہیلیاں ذکر کر دیے, دوستوں میں بیٹھے دوستان ذکر کر دیے, جس کی وجہ سے مردوں میں جو سو مزجنی, عورتوں میں مزجنی. ابھی ایک سوال آیا تھا, ڈیٹس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اب ڈیٹس کا مطلب کیا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. یاد رکھیے, کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کے ساتھ پھرتا ہے تو سوچئے, کبھی کوئی اپنے بہن کے ساتھ پھرتے ہوئے دکھتا نظر آیا, کوئی اپنی بہن کسی کے ساتھ پھرتے ہوئے نظر آئی, تو سوچئے اپنے اوپر کیا بیتتی ہوں گی. وہ بھی کسی کی بہن ہوں گی ہم جس کے ساتھ پھرتے ہوں گے. لہذا یہ جو کلچر ہے, زنا کا بھی جو کلچر ہے, یہ کلچر کو بڑھاوا نہ دیں, یہ کلچر سے گریز کریں. بھائی آپ کو پسند ہے تو شادی کریں, ایک نہیں تو 2 شادی کریں. اللہ تعالیٰ اجازت دیا, زنا کی اجازت نہیں ہے سر, اس سے خاص طور پہ گریز کریں. یہ بہت برے افعال ہے, برے اعمال ہے. اللہ سب کو اس سے بچائے, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے جو اصراف کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, ایک کالر نے واٹس ایپ کے ذریعے میسج دیا ہے کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں تالاب کٹے سے ہوں. میرے کو بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر, پر میرا ایک سوال تھا. میری پینیز بہت چھوٹی ہے تو کیا کرنا؟ جی, بھائی کا سوال ہے. بھائی کی ہمارا پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی. میں ناظرین یہ بتا دوں کہ آئے دن ہمارے اسٹوڈیو کو اتنے فونز آتے اپریسیشن کے, پذیرائی کے,
اور لوگ ہمت افزائی کے لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین ہے، ہمارے لیے معلومات ہو رہے، سیکس کے معلومات ہو رہے. آج تک ہمیں بھی یعنی کہ پردے کے پیچھے رکھا جاتا تھا بعض چیزوں میں، الحمدللہ کھل کے آ رہی ہر چیزیں، ہر چیز، ہر معلومات جو سیکس کے تعلق ہے، جو معاشرت کا تعلق ہے، جو اولاد سے تعلق ہے، کھل کے آپ ڈاکٹر صاحب کھول کے بیان کر رہے ہیں. آپ کے بہت مشکور ہیں ہم. آپ کئی بڑے بزرگ بھی فون کرتے ہیں مجھے، اب میرے پرسنل نمبر پہ فون کر کے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کو 85 سال 90 سال میں معلومات حاصل ہو رہے ہیں، کاش ہماری جوانی میں آپ ملتے، ہمیں بھی ایسے معلومات ہوتے. بھائی کا ایک سوال ہے میری، یعنی کہ اس میں عضو میں چھوٹا پن ہے بلکہ سوال ہے، بھائی نے پورا سوال نہیں کیا. بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو کمزور نہیں پیدا کرا، عام کمزوری بھی نہیں آتی اور مردانہ کمزوری بھی نہیں آتی، بشرطے کہ انسان کچھ جوانی میں غلط حرکت کرے، مزجنی جیسی حرکت کرے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو نوجوان، جو بچے ابتدائی دور میں اوندھس ہوتے ہیں ان کی عضو کی نشو نما رک جاتی ہے، اور بچیوں میں چھاتیوں کی نشو نما رک جاتی ہے اور چھاتیاں اپنا شیپ کھو دیتی ہیں. تو لہٰذا اوندھا نہ سوئیں، شرعی طور پہ بھی گناہ ہے، جہنمی سوتے اللہ کے رسول کے مطابق جہنمی اوندھا سوتے ہیں. اوندھا سونے کی وجہ سے دل بھی دباؤ رہتا ہے، دل کی حرکت بھی، یعنی کہ دل کے کام میں بھی اثر پڑ سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے دل بھی. تو لہٰذا عضو کی نشو نما رک جاتی ہے، اپنے بچوں کو اوندھے نہ سونے دیں. اور خاص طور پہ کوئی چیز سے، یعنی کہ کوئی ستون ہے، کوئی کھمبے سے، کوئی زمین سے کوئی رگڑ کر اپنے عضو کو لذت حاصل کرنے والوں کے اندر بھی عضو کی نشو نما رک جاتی ہے. بھائی کا سوال ادھورا تھا، آپ دواخانے پہ مل سکتے، اپنے بڑے یعنی کہ باپ بھائی کے ساتھ آ سکتے، دکھا سکتے کسی قسم کی. اگر 15 سال ہے تو عضو میں نشو نما دوبارہ ہو سکتی ہے، تو آپ علاج کے ذریعے پھر دواخانے پہ آپ ملیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامل علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ کے ذریعے ایک اور کالر نے ہمارے اس پروگرام کی ستائش کی ہے اور آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کا ایک سوال ہے کہ کیا 18 سال سے 25 سال کے درمیان کے جو لڑکے ہیں ان لوگوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، یعنی بے راہروی ہے اور کسی طریقے سے جیسے پرونوسائٹس وغیرہ کا استعمال ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو عام طور پر سیکس کو بڑھاوا دیتی ہیں، ایسے میں ان کی مردانہ کمزوری پر اس کے کوئی اثرات پڑتے ہیں کیا؟ اس تعلق سے وضاحت فرمائیں. ناظرین یہ بات بتا دوں کہ 18 سال سے 25 سال تک شباب عروج پہ ہوتا ہے، جوانی عروج پہ ہوتی ہے. آدمی 14 سال سے جب یعنی کہ چڑھاؤ چڑھتا ہے تو 25 سال تک چڑھتا ہے جوانی کی چڑھاؤ پہ. بہت اس کے شہوت، اس کی تمام یعنی کہ تناسلی اعضاء کی طاقت عروج پہ ہوتی ہے. اس پیریڈ میں اگر کوئی آدمی اپنا غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط عادت کا حامل بن جاتا ہے تو وہ آدمی یعنی کہ کمزوری کا شکار بن جاتا ہے. یا یعنی کہ اگر زنا کرتا ہے، غیر غلط جگہ زنائیں کرنا، زنا وہاں چونچ یہاں چونچ مارنا شروع کرے تو ایک تو مردانہ کمزوری بھی آ جائے گی، جنسی امراض سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی لگ جاتے ہیں. کئی ایسے حضرات ہیں مجھے معلوم ہے یعنی کہ زنا کرنے کی وجہ سے کئی امراض کے شکار بن چکے ہیں، کئی مزدنی کی وجہ سے ہم دواخانے پہ آتے ہیں. کئی مرد حضرات کئی مرد جو 22 23 24 سال کے ہیں، 21 سال کے، 18 سال کے ہیں، مزدنی کرنے کی وجہ سے مردانہ کمزوری کے شکار اور شادی کے نام سے گھبراتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، پاگل پن کے قریب، اور جو سو نہ کام میں دھیان ان کا، نہ نوکریوں پہ دھیان، نہ پڑھائی پہ دھیان، بس ان کے بال جھڑے ہوئے رہتے ہیں، ہاتھاں کپ کپاتے رہتے ہیں، ایک روم میں بند پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ فون کے ذریعے کھیلتے رہتے ہیں، فون میں فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں پہ خاص طور پہ گھر میں تنہائی اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ ویڈیوگرافی دیکھتے ہیں، پورنوگرافی دیکھتے ہیں، ان پہ نظر رکھیں خاص طور پہ ایسے بچوں پہ، ورنہ ایسے بچے ڈپریشن کا، مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی نوجوان حضرات آتے ہیں جن کے لیے کاؤنسلنگ 6 8 سیٹنگ کرنا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ جن کی مردانہ کمزوری کے علاج کے ساتھ ساتھ کبھی 25 کاؤنسلنگ سیٹنگ کرنا پڑتا ہے. جب جا کے الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ فوبیا میں سے نکلتے ہیں لوگ. ان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنانے ان کے اندر ٹینڈنسی پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ پورا نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں، پورے جو سو منفی جو سو خیالات میں گھرے ہوئے رہتے ہیں. اب میرا علاج نہیں ہوتا، اب میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پورے حکمات چور ہوتے ہیں، اطباء چور ہوتے ہیں، میرے پیسے کھا لیے، میرے دوا وہاں کھایا اچھا نہیں ہوا، میں یہاں کھایا اچھا نہیں ہوا، اب بس وہاں کھا لیا یہاں کھا لیا. ان لوگوں کا نظریہ بن جاتا ہے کہ اب میں کہیں بھی کھایا دوا ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیے ناظرین ایک بات بتا دوں، صحیح جگہ گئے تو صحیح علاج ہوتا.
اگر صحیح جگہ نہیں گئے تو صحیح علاج نہیں ہوتا. اپنے سے غلطی ایک ہوئی کہ مجرنی کرے, کوئی بری عادتیں کرے, یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی. اس کے بعد کیا ہے, صحیح ڈاکٹر کا انتخاب نہیں کرنا دوسری بڑی سب سے غلطی ہوگی. اپنے آپ کو سونپنے سے پہلے ایک چور چوری کرتا, قاتل قتل کرتا, اب اس کے بعد جب اس کو احساس ہو جاتا نہیں مجھے سدھرنا ہے, مجھے آگے چل کے نیک بننا ہے, تو پولیس کو حوالے کرتا, اپنے آپ کو سونپتا, سرنڈر کرتا, جیل میں رہ کے باہر نکل کے باقی کی زندگی اچھی گزاروں. مریض بھی جب مجرنی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, کسی قسم کی پورنوگرافی دیکھ کے کمزور ہو جاتا ہے, ایسے مریض بھی اچھے ڈاکٹر کو اپنے آپ کو سرنڈر کریں, سونپیں, اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, واقعی میں جو سو گناہگار ہوں, اللہ میرا گناہ معاف کرتا, میرا بدن معاف نہیں کر رہا, میرے اندر کمزوری آ گئی, مجھے شادی کے قابل نہیں ہوں ایسا محسوس ہوتا, ہم سے آئیے ملیے. اگر کسی قسم کی, بھائی نوجوانوں میں نہیں بولوں میں, ادھیڑ عمر والے, بڑی عمر والے 60-70 والوں کو بھی یاد رکھیے, طاقت مردانہ طاقت مباشرت کرنے کی طاقت رہتی, تھوڑی بہت طاقت ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ایسے تمام حضرات جو اپنی عمر کو نہ دیکھیں. اور مردانہ کمزوری کو خاص طور پر بات بتا دوں ناظرین, معیوب بات نہ سمجھے. سب سے پہلے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ یہ کمزوری معیوب بات ہے, عیب والی بات ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کے آنکھ کمزور ہوتے ہیں, جیسے آپ کے کان کمزور ہوتے ہیں, جیسے آپ کے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں, جیسے پیر کمزور ہوتے ہیں, ہر چیز کمزور ہوتی ہے بدن کی. تو لہٰذا مرد میں مردانہ طاقت بھی یعنی کمزوری ہو سکتی ہے, طاقت میں بھی کمی آ سکتی ہے, ضعف با ہو سکتا ہے. اس کو بھی ڈاکٹر کے ساتھ آئیں, دکھائیں. اس کا بھی ڈاکٹر ہے, اپنے یعنی کہ جو مسائل ہیں, جنسی مسائل, اس کو ہم سے شیئر کریں. کسی قسم کی کمی ہو تو اس کو دور کریں. الحمدللہ یونانی میں مردانہ کمزوری کا الحمدللہ ایک مدت تک علاج چلتا ہے. وہ آپ کی کمزوری کی, اس کی آپ کی یعنی کہ بیماری کی نوعیت دیکھ کے, آپ کی بیماری کا آپ کا مزاج دیکھ کے بتایا جاتا ہے بھائی اتنے دن میں آپ کا انشاءاللہ تعالی علاج ہوگا. وہ جو مدت ہے اب علاج کروائیے, ٹھیک ہو جائیے, پھر شادی کریے. اگر شادی ہو بھی گئی تو ازدواجی زندگی کامیاب گزاریے. بلکہ اس کے برعکس آپ لوگ کیا کرتے ہیں نوجوان ناظرین, بات بتا دوں, پکاتے رہتے, اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچتے کہ میرا علاج نہیں ہوتا, میں کسی کو نہیں بولوں. بھائی کسی کو بولتے کیوں آپ ہم سے بولیے. اگر آپ کے کسی قسم کے ہم آپ کو رازدار ہیں, اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات باہر لیک نہ ہو, مجھے ندامت نہ محسوس جائے, تو ایسے ہمارے سے پرسنل ملیے. ہمارے پرسنل روم میں دیکھا جاتا, آپ کی کاؤنسلنگ کی جاتی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کامیاب علاج بھی ہوگا. تو لہٰذا ناظرین یہ بات بتا دوں, ہمارے پیچھے جو نمبرز ہے نمبر نوٹ کریے. نمبر پہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور یعنی کہ ایڈریس بتایا جائے گا, پھر پرسنل مجھ سے ملاقات کریے. کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری کسی بھی حد تک ہو, یہ سمجھ کے یہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے. آپ کو بھی مرد بننا ہے, اور جو سو قابل مردانہ طاقت کا یعنی کہ بستر پہ ہی مرد نہیں, معاشرے میں مرد بننا ہے, بہترین اخلاق والا مرد بننا ہے, نیک مومن بننا ہے, دائے دین بننا ہے. ہم کو جو سو غلطیاں ہو گئی انسان سے ہوتی ہے, اللہ معاف فرماتا. اور یہ اپنے غلطیوں کو پیچھے چھوڑ دیں, اپنے کمزوری کو پیچھے چھوڑ دیں, اپنی آنے والی زندگی یعنی کہ بھرپور خوشیوں کا گہوارہ بنائیں, اپنی زندگی کو مسرور بنائیں, پرمسرت بنائیں اپنی زندگی کو. اپنے بیماریوں کو, اپنے کمزوریوں کو, کسی قسم کی جو تفکرات کو خدا حافظ کہیں اور ان لوگوں سے الوداع لیں, اور اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں. اگر کسی کو میرے اس پروگرام کے ذریعے میری بات آپ لوگوں تک پہنچانا یہ ہے بھائی, ہم پروگرام ڈیزائن اس لیے کریں کہ نوجوانوں تک ہم پہنچے, ان کے مسائل ان تک پہنچائیں. بھائی یہاں ہمارے پاس یہ علاج ہے. آپ کے پاس اگر بیماری ہے تو آپ ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس کمزوری ہے تو رجوع ہو سکتے. ہاں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر مردانہ بانجھ پن ہو, جن کے منی میں جراثیم کی کمی ہو, جراثیم کی اس کی تعداد میں کمی ہو, اور جراثیم کی موٹیلیٹی میں کمی ہو, جس کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن آ گیا ہو, ایسے مرد حضرات بھی ہم سے مل کے صاحب اولاد کا بھی صاحب اولاد بن سکتے ہیں, اولاد کا بھی علاج کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے جوڑے ہیں الحمدللہ, ان کا یعنی کہ ان کے اولاد کا کامیاب علاج ہو چکا ہے. کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو خودکشی کرنے والے تھے, مجھے معلوم ہے کئی ایسے نوجوان تھے خودکشی کرنے والے تھے. وہ خودکشی تو دور کی بات, الحمدللہ اپنا علاج کروائے, شادی شدہ ہے, 4-5 بچوں کے باپ بھی بنے ہوئے کہ جب بھی ملتے ڈاکٹر صاحب آپ, اگر ہم نہیں ملتے وقت ہم خودکشی کرتے شاید. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہ رہا تھا. پیپر کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے میرا نمبر ملا, کسی اور کے ذریعے نمبر ملا, الحمدللہ وہ ہمارے پاس آئے, الحمدللہ لوگوں کا کامیاب علاج ہوا. آپ لوگوں میں سے جو سن رہے ہیں مجھے, اگر آپ مجھے محسوس کرتے ہیں
اگر اپنے آپ کو علاج کرانا ڈاکٹر صاحب صحیح ہے تو مجھ میرے پاس آئیے، نہیں کسی اور کے پاس بھی، اگر جس کو آپ کو پسند ہے کوئی اور حکیم بھی ہے تو جا کے کروائیں. کمزور بن کے مت بیٹھے، گھر میں رسوا نہ ہو، اور جو بیوی کی یعنی کہ حق بھی ادا کرنا ہے، کوشش یہ کریں. کمزوری تو سب کو ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا کامیاب علاج ہوگا. آپ دواخانے پہ مل سکتے ہیں ہم سے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے کالرز کے جوابات دینے کے لیے. ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد حکیم ذوالفقار علی عسکری صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. ناظرین ہمارے یہ پروگرام جیسا کہ میں نے گزشتہ کل بھی آپ کو بتایا کہ پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد کے اوقات تبدیل ہو چکے ہیں. جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام ابتدا میں رات 12 بجے سے 1 بجے تک راست طور پر نشر ہوتا تھا، پھر بعد میں ہم نے اس پروگرام کو 11:30 سے 12:30 تک کر دیا تھا، لیکن اب پھر اس پروگرام کے اوقات تبدیل ہو چکے ہیں. یہ پروگرام ہر جمعہ اور ہفتے کو رات 12 بجے سے رات 1 بجے تک آپ راست طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اتوار اور پیر کو یہی پروگرام دوبارہ آپ انہی اوقات میں دیکھ سکتے ہیں. ناظرین اب آپ سے ودا لینے کا وقت آ چکا ہے. آپ کے میزبان حسان عرفان اور آپ کے مہمان ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کو اجازت دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگ جو فون نمبرات پیچھے ہیں 8897889704 9989671007 پر آپ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. ان کا کلینک محمد خان جیولرز نامپلی کے بالکل بازو والی گلی میں ہے، وہاں بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ خواتین کے لیے پوری تشخیص اور پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھتی ہیں، آپ وہاں بھی رجوع ہو سکتے ہیں. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے. پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں آپ کے میزبان حسان عرفان اور مہمان ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کو آئندہ جمعہ رات 12 بجے اسی پروگرام میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے اللہ حافظ.